अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा ये सबक नंबर 7 है जिसका नाम है शहरी दिफा। इस सबक में ये बताया जा रहा है कि अगर हम किसी भी ज़ख्मी को, हमारे सामने कोई भी ज़ख्मी हो जाए या कोई सड़क पे हादसा रूनुमा हो जाए या किसी की भी घर में बाजू की हड्डी टूट जाए या खुदा न खास्ता कपड़ों में आग लग जाए, तो उस वक्त हमें क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए, यानी क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। इस सबक में ये भी बताया जा रहा है कि शहरी दिफा के बहुत से महकमे कायम किए गए हैं मुल्क में, जो कि लोगों को तरबियत देते हैं ताकि वो इन सूरत हाल से निमट सकें। इस चैप्टर में भी यही बताया जा रहा है कि एक बड़ी मार्केट में बम धमाका हुआ है और हामिद के अब्बा जान एक हस्पताल में डॉक्टर हैं और वो सारी रात ज़ख्मियों का ऑपरेशन करते रहे हैं। तो जब वो घर आए हैं तो हामिद ने उनसे सारी तफसील पूछी है और उन्होंने बताया है कि हमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और ज़ख्मियों को किस तरह से इब्तदाई तिब्बी इमदाद देनी चाहिए। जैसा कि उन्होंने बताया है कि अगर सड़क पर कोई हादसा रूनुमा हो जाए तो उस वक्त लोगों को चाहिए कि जमघट्टा ना बनाएं, यानी भीड़ ना करें, ताकि एम्बुलेंस को गुज़रने में आसानी हो और जल्द से जल्द जो भी ज़ख्मी है उसको हस्पताल पहुंचाया जाए। दूसरा इसमें ये बताया गया है कि अगर किसी के बाजू की हड्डी टूट जाती है तो उसको फ़ौरी तौर पर किसी लकड़ी की फट्टी के साथ बांधकर और फ़ौरी तौर पर उस ज़ख्मी को हस्पताल पहुंचाया जाए और किस तरह से मरहम पट्टी की जा सकती है। इसके बाद अगर किसी के कपड़ों को आग लग जाए तो उसे क्या करना चाहिए कि उसे फ़ौरन ज़मीन पर लौटाना चाहिए, यानी ज़मीन पर उसको करवटें बदलनी चाहिए और जो कोई साथ खड़ा है या पास खड़ा है उसको चाहिए कि उसके ऊपर खेस, दरी या मोटा कंबल डाल दे ताकि मज़ीद आग ना फैले और उसको जल्द से जल्द हस्पताल पहुंचाया जाए। इन तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए परेशान नहीं होना चाहिए और फ़ौरी तौर पे 1122 और रेस्क्यू टीम को कॉल करनी चाहिए। महकमा शहरी दिफा भी इसीलिए कायम किया गया है ताकि ज़ख्मियों की बर वक्त मदद की जा सके और उन्हें, अगर बाज़ औक़ात बहुत से ऐसे ज़ख्मी लोग हैं जिनको बर वक्त तिब्बी इमदाद नहीं मिलती और वो दम तोड़ देते हैं, यानी वफ़ात पा जाते हैं। तो हामिद के अब्बा जान क्योंकि सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, और उन्होंने अपने बेटे को महकमा शहरी दिफा से ज़ख्मियों की तरबियत लेने पर उससे बहुत शाबाश थी और वो हामिद भी दिल से चाहता है कि वो ज़ख्मियों की मदद कर सके। और ये जो मदद होती है महकमा शहरी दिफा, तमाम लोग अपनी मर्ज़ी से रज़ाकाराना तौर पर तरबियत लेते हैं, यानी ट्रेनिंग लेते हैं। इसका कोई मुआवज़ा नहीं होता और ये लोगों को तरबियत दी जाती है कि अगर कोई भी नागहानी सूरत हाल हो तो वो क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाती हूँ। जी बेटा देखें, सबसे पहले सवालात के मुख्तसर जवाबात देखें। सवाल नंबर 1, अब्बा जान ने फ़ोन पर क्या बताया? अब्बा जान ने फ़ोन पर बताया कि शहर की बड़ी मार्केट में बम धमाका हुआ है और अस्पताल में इमरजेंसी लगा दी गई है, इसलिए वो आज रात घर नहीं आ सकेंगे। सवाल नंबर 2, बम धमाके को सुनकर हामिद ने क्या सोचा? बम धमाके को सुनकर हामिद ने सोचा, धमाका करने वाले किस कदर जालिम लोग हैं, ख्वामख्वाह बेगुनाह शहरियों को हलाक करते हैं। जी बेटा। सवाल नंबर 3, धमाका करने वाले कौन लोग हैं? धमाका करने वाले मुल्क व कौम के दुश्मन हैं जो नहीं चाहते कि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो और खुशहाल बने। सवाल नंबर 4, महकमा शहरी दिफा किस लिए कायम किया गया है? इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत के लिए हुकूमत ने महकमा शहरी दिफा कायम कर रखा है। ये इदारा किसी भी हादसे की सूरत में ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करता है। सवाल नंबर 5, अगर किसी के कपड़ों को आग लग जाए तो फ़ौरी तौर पर क्या करना चाहिए?
اگر کسی کے کپڑوں کو آگ لگ جائے تو اسے چاہیے کہ زمین پر لوٹنا شروع کر دے۔ اس آدمی پر کوئی رضائی، کمبل یا دری وغیرہ ڈال دینی چاہیے اور اس آدمی کو بھاگنا نہیں چاہیے، ورنہ آگ مزید بھڑک اٹھے گی۔ سوال نمبر 2، شہری دفاع کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کریں۔ شہر میں بم دھماکہ ہوا تھا۔ بڑی مارکیٹ میں حامد کے ابا جان شہر کے بڑے ہسپتال میں تھے۔ ڈاکٹر ابتدائی طبی امداد کی تربیت دینے کے لیے حکومت نے قائم کر رکھا ہے شہری دفاع کا۔ دوسرے روز حامد کی ابا جان سے ملاقات ہوئی۔ شام کی چائے پر ڈوبنے والے کے جسم سے پانی نکالا جاتا ہے الٹا لٹا کر۔ مرہم پٹی کے سامان اور ایمرجنسی ادویات والے باکس کو کہتے ہیں فرسٹ ایڈ باکس۔ جی بیٹا، درج ذیل الفاظ کو الف بائی ترتیب دے کر ان کے معنی لغت سے تلاش کریں۔ الف بائی ترتیب بیٹا یہ ہوتی ہے کہ جیسے الفابیٹیکل آرڈر انگلش میں آپ کرتے ہیں، اے سے جو ورڈ شروع ہو رہا ہے اس کو پہلے لکھتے ہیں، پھر بی سے ورڈ شروع ہو رہا ہے اس کو سیکنڈ نمبر پہ لکھتے ہیں ڈھونڈ کر۔ اس طرح ہی الف بے کی ترتیب آپ نے دینی ہے، الف بائی ترتیب اس کو کہا جاتا ہے۔ جو ورڈ سب سے پہلے، جیسے سب سے پہلے الف بے میں یا حروف تہجی میں الف مدہ ہے، الف مدہ سے جو ورڈ شروع ہو رہا ہے وہ سب سے پہلے آئے گا، یعنی آگاہ۔ پھر الف سے جو شروع ہو رہا ہے اہتمام، پھر اس کے بعد اگر بے سے کوئی ورڈ ہے، بے سے کوئی بھی ورڈ اس میں نہیں ہے تو اس کے بعد جس سے بھی ورڈ، یعنی بے کے بعد پے، تے، ٹے سے جیم، چے، ہے، تو جیم چے سے بھی کوئی ورڈ نہیں ہے تو ہے سے ورڈ ہے تو یہ نمبر 3 پہ آئے گا۔ اور اسی طرح نمبر 4 پہ خے سے ورڈ ہے خوشحال، نمبر 5 پہ پھر دال ہے، خے کے بعد دال آتا ہے تو دشواری۔ اسی طرح نمبر 6 پہ عوض اور نمبر 7 پہ گامزن۔ آگے دیکھیں، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ ظالم کا ہے مظلوم، دشمن دوست، ترقی تنزلی، خوشحال بدحال، آئندہ گزشتہ، آگاہ بے خبر۔ درج ذیل الفاظ کے جملے بنانے ہیں بیٹا، یہ آپ نے خود بنانے ہیں، جیسے لپک کر، ایمرجنسی، خواہ مخواہ، گامزن، خوشحال، اہتمام، رکاوٹ، رونما، حمائل۔ حمائل کا مطلب ہوتا ہے گلے میں ڈالنے یا لٹکانے کی چیز، اور رونما ہو جانا، ظاہر ہو جانا، سامنے آ جانا۔ اور ایمرجنسی لگائی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے بیٹا ایمرجنسی اس وقت لگائی جاتی ہے جب ڈاکٹرز چھٹی پر ہوں تو ان سب کو ڈیوٹی پر بلا لیا جاتا ہے، اور ایک خاص علاقے میں جہاں پہ کوئی حادثہ رونما ہو جائے وہاں پہ ایمرجنسی لگا دی جاتی ہے۔ تو ہاسپٹل میں جو ڈاکٹرز چھٹی پر ہوتے ہیں ان کو بھی ڈیوٹی پر بلا لیا جاتا ہے، اور ڈاکٹرز کو مطلب چھٹی نہیں دی جاتی تاکہ زیادہ سے زیادہ مریضوں کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ اعراب لگائیں بیٹا، آپ تلفظ سنیں اور اسی کے مطابق زیر زبر پیش اور جزم وغیرہ شد وغیرہ لگائیں۔ تعاون، رونما، عوض، گامزن، اہتمام، سکون۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 7، خالی جگہ پر کریں۔ فون کی گھنٹی بجی اور حامد نے لپک کر فون اٹھایا۔ ملک و قوم کے دشمن نہیں چاہتے کہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ ملک و قوم کے دشمن چند سکوں کے عوض قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں۔ حامد ابا جان کی باتیں بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ زخمیوں کو کھلی اور تازہ ہوا میں لانا چاہیے۔ جی بیٹا آگے دیکھیں سوال نمبر 8، ٹریفک حادثے یا کسی ایسی ہنگامی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے بیٹا اس میں تھوڑا سا آپ نے خود لکھنا ہے، میں آپ کو صرف ہنٹ دے دیتی ہوں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے اگر آپ کو گزرتے ہوئے سامنے دیکھیں کہ کوئی ٹریفک حادثہ ہوا ہے تو اگر آپ زیادہ مدد نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کم از کم زخمیوں کے لیے 1122 کو کال کر سکتے ہیں اور ایمبولینس کو کال کر سکتے ہیں اور ان کو صرف ہسپتال تک پہنچا سکتے ہیں، اور اگر وہاں پہ جھمگھٹا ہے تو ان لوگوں کو بتائیں کہ وہاں پہ بھیڑ نہ لگائیں، ہجوم نہ لگائیں، اور اس کے علاوہ آپ جو بھی کرنا چاہیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 9، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ دھماکہ دھماکے، قوم اقوام، ملاقات ملاقاتیں، ادارہ ادارے، حادثات حادثہ، حرکت حرکات،
تختیاں، تختی۔ نیکسٹ ہے کالم ملائیں، کالم الف کو کالم بیس کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ بڑی مارکیٹ، بم دھماکہ، ہسپتال ایمرجنسی، ملک قوم، زخمی مرہم پٹی، ابتدائی طبی امداد، محکمہ شہری دفاع، تازہ ہوا، مصنوعی طریقے، فون، گھنٹی۔ آگے دیکھیں بیٹا، سوال نمبر 11 ہے، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ تذکیر و تانیث آپ کو پتہ ہے کچھ لفظ مذکر استعمال ہوتے ہیں، کچھ مؤنث۔ یہ آپ نے خود بنانے، میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گی کہ یہ ورڈ مؤنث ہے یا مذکر۔ جیسے مثال کے طور پر فرسٹ ورڈ ہے گھنٹی، گھنٹی بجائی جاتی ہے، یعنی یہ مؤنث کی سینس میں آپ نے اس کا کیسے سنٹینس بنانا ہے، چپڑاسی نے گھنٹی بجائی یا فون کی گھنٹی بجی۔ تو بیٹا اس طرح سے آپ نے ان کو آپ نے بنانے ہیں کہ تذکیر و تانیث اس میں واضح ہو۔ فون ہے مذکر، دھماکہ ہے مذکر، قوم ہے مؤنث، ملاقات ہے مؤنث، شعور مذکر، دشمن مذکر، ہڈی جو ہے وہ مؤنث ہے۔ سوال نمبر 12، سبق شہری دفاع کے مطابق درج ذیل سوالات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے، درست۔ زلزلے کی وجہ سے ہسپتال میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، غلط۔ زلزلے کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ بم دھماکے کی وجہ سے تھی، اس لیے یہ آپشن غلط ہے۔ حامد کے ابا جان شہر کے بڑے ہسپتال میں سرجن تھے، درست۔ حامد زخمیوں کی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا، غلط، کیونکہ حامد زخمیوں کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ حادثے میں بعض لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، درست۔ جی بیٹا یہ ایکسرسائز ہے، اب میں آپ کو اس کے سوالات کے جوابات بھی میں نے بتا دیے ہیں، اب میں آپ کو اس کا خلاصہ سینڈ کرتی ہوں۔ جی بیٹا شہری دفاع خلاصہ، حامد کے ابا جان نے فون پر بتایا کہ شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہسپتال میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے اور وہ آج رات گھر نہیں آ سکیں گے۔ حامد نے امی جان سے پوچھا یہ دھماکہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ امی جان نے بتایا دھماکہ کرنے والے ملک و قوم کے دشمن ہیں جو نہیں چاہتے کہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو اور خوشحال بنے۔ حامد کو نیند نہیں آ رہی تھی اور وہ اپنے بستر پر سوچتا رہا کہ وہ کون لوگ ہیں جو چند سکوں کے عوض قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں۔ دوسرے روز شام کی چائے پر حامد کی ملاقات ابا جان سے ہوئی۔ ابا جان رات بھر زخمیوں کو آپریشن اور مرہم پٹی کرتے رہے۔ حامد نے پوچھا ابا جان میں کس طرح ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں جو حادثے میں کسی طرح زخمی ہو جاتے ہیں؟ ابا جان نے بتایا کہ اس کے لیے تمہیں ابتدائی طبی امداد کی تربیت لینا ہوگی، جس کے لیے حکومت نے ایک محکمہ شہری دفاع قائم کر رکھا ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں ابتدائی طبی امداد کا شعور بہت کم ہے، بر وقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے بہت سے لوگ موقع پر دم توڑ دیتے ہیں۔ حامد نے پوچھا ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ابا جان نے بتایا اول تو ہمیں اپنے ارد گرد نظر رکھنی چاہیے کہ ایسا کوئی حادثہ رونما ہی نہ ہو۔ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو وہاں جھمگھٹا نہیں لگانا چاہیے۔ اگر کسی کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو تو ایک تکونی پٹی بنا کر اس کو بازو کو گلے میں حمائل کر دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر کہیں سے خون نکل رہا ہو تو ٹھنڈے پانی کی گدیاں بنا کر بھگو کر اسے زخم پر رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کے کپڑوں میں آگ لگ جائے تو اس پر فوراً کمبل، رضائی یا موٹا کپڑا ڈال دیں، اور اگر کوئی شخص پانی میں ڈوب جائے تو اسے الٹا لٹا کر پیٹ سے پانی نکالنا چاہیے۔ اسی طرح سے مریض کو فوری طور پر ہسپتال پہنچائیں، اور اگر ابتدائی طبی امداد دینی ہو تو یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ ابا جان نے کہا فرسٹ ایڈ باکس ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، اور ابا جان نے یہ بھی بتایا کہ محکمہ شہری دفاع جنگ اور امن دونوں صورتوں میں فعال رہتا ہے، یعنی کام کرتا رہتا ہے۔ یہ مختلف حادثات کی صورت میں لوگوں کی مدد کرتا ہے اور جنگ کے دنوں میں بھی وطن عزیز کی حفاظت کرتا ہے۔ حامد نے ابا جان کو بتایا کہ میں بھی ابتدائی طبی امداد کی تربیت حاصل کروں گا اور زخمیوں کی مدد کروں گا۔ ابا جان نے حامد کو شاباش دی۔ بیٹا یہ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔